मुर्तज़ा या रसूल खुदा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह करीम के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। तीन शख्स इस साये में होंगे। बारगाहे सरवरे कौनैन में अर्ज किया गया कि अल्लाह करीम के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे जो अर्श के साये तले होंगे। तो हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला उस शख्स के मुतालिक इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे, और दूसरे के मुतालिक इरशाद फरमाया कि वो जो मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला होगा, और तीसरा शख्स वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, कुछ वाक़यात लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इबरतनाक वाक़यात कहें, दिल खराश वाक़यात कहें, दिल हिलाने वाले वाक़यात कहें, तब भी ये बात इसके लिए कम ही होगी। जी हाँ, और इन वाक़यात को मैंने आपको बताना है और बहुत कुछ बातें मैंने आज आपसे करनी है, आपसे भी करनी है और अपने आप से भी करनी है। जी हाँ, बात ही कुछ इस किस्म की है। वाक़यात सोशल मीडिया के अंदर या प्रिंट मीडिया हो, इस पर आते ही रहते हैं और ये वाक़यात हम पढ़ते हैं। पहले ये खबरें सुर्खियों पे लगती थी अखबारात में, पहले ये वाक़यात हेडलाइन पर आ जाया करते थे, और इसी तरह जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके अंदर भी ये वाक़यात बहुत सारे बयान किए जाते थे। अब ऐसा लगता है कि इन वाक़यात को पढ़ पढ़ कर हमारी हिस्स कमज़ोर होती जा रही है। मैंने जैसे तरह कहा आपसे कि मैंने कुछ बातें करनी है, इससे पहले मैं आपको वो इबरतनाक वाक़या ज़रूर बताऊंगा और आपने इस पर तवज्जो करनी है कि आखिर वाक़या क्या है जिस पर इतनी तमहीद बांधी जा रही है। हकीकत यह है कि हमारी बेहिसी बहुत बढ़ चुकी। इस वाक़े के बाद उस बेहिसी पर हम चलेंगे कि वो बेहिसी हमारी कम हो गई या बढ़ गई है। आइए देखते हैं वो वाक़या है क्या। लाहौर, मां ने 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली, भूख से परेशान थी। या नबी या नबी या नबी या नबी, तेरी उम्मत परेशान है या नबी, तेरी उम्मत परेशान है या नबी। वो वाक़या वतन अजीज के मशहूर शहर जी हाँ लाहौर का वाक़या है। उरूसुल बलाद कराची जो है उसके बाद ये दूसरा शहर है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, और इस्लामी मुल्क में इस तरह का वाक़या पेश आ जाना। वाक़या क्या है? वाक़या ये है कि एक माँ ने गुर्बत और फाक़े से तंग होकर अपने एक बेटे को नहीं, 2 को नहीं, 4 बेटों को कत्ल किया और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। अंदाजा लगाइए मदनी चैनल के नाजरीन, माँ होती है, भूखी रहती है मगर बेटे को खिलाती है, अपनी नींद पूरी नहीं करती, बच्चों को सोने देती है, तकलीफें सहती है, तकालीफ बर्दाश्त करती है,
بچوں کو رونے نہیں دیتی، خود رونا پڑ جائے، خود فاقہ کرنا پڑ جائے، مگر بچوں کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے۔ وہ ماں کی ممتا بہت مشہور ہے، اس کے باوجود ماں کے ایسے حالات کیا ہوئے ہوں گے، ماں کس نتیجے پر پہنچی ہوگی کہ اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو قتل کر دیا اور ماں نے خود بھی خودکشی کر لی۔ غور کیجئے، یہ عام خبر، یہ خبر عام نہیں ہے، یہ خبریں آتی رہتی ہیں اخبارات کے اندر، سوشل میڈیا میں، اور ہم اپنی حص کے لیے، خبر برائے خبر کے لیے، اور اپنی کلیکشن کے لیے، یا چینلز ریٹنگ کے لیے، یا پیپر میڈیا جو ہے وہ اپنے اخبارات کو فروخت کرنے کے لیے کیا یہ خبریں چھاپ رہے ہیں؟ نہیں، یہ خبر ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، یہ دعوت دے رہی ہے، دعوت فکر دے رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جی ہاں، یہ اس کے ایک شہر کا واقعہ ہے، ماں نے بچوں کو قتل کر دیا، ماں نے خودکشی کر لی۔ یہ خبر ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، کیا جھنجھوڑ رہی ہے؟ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ سکھ میں ہیں، چین میں ہیں، ہمارے بچے کو کانٹا لگ جائے تو ہم بلک جاتے ہیں، ہمارے بچوں کی شادی میں اگر تھوڑی سی ہماری ضرورت پوری نہ ہو ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے بچوں کے کپڑوں کے ڈیزائن، ہمارے بچوں کے کپڑوں کے مختلف کلیکشن اگر اس میں کمی واقع ہو جائے تو ہم دکانداروں سے لڑ جاتے ہیں، مگر یہ بچے کیسے تھے جو بھوک سے بلک رہے تھے؟ یہ ایک دن کی بھوک کا شاخسانہ نہیں ہوگا، یہ ایک دن کی بھوک سے ماں نے بچوں کو قتل نہیں کیا ہوگا، یہ ایک دن کی بھوک سے ماں نے یہ اقدام نہیں اٹھایا ہوگا، یہ تو کئی دن گزرے ہوں گے۔ غور کریں، اور یہ صرف ایک ہی واقعات نہیں ہے، اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ اندرون سندھ بدین کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسی طرح کا واقعہ ہے۔ کیا ہوا باب الاسلام سندھ کے اندر؟ سنیے، بدین، ماں نے گلا دبا کر بچے کو قتل کر دیا، وجہ مالی مشکلات۔ یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، تیری امت پریشان ہے، یا نبی، تیری امت پریشان ہے، یا نبی۔ وجہ کیا تھی؟ مالی مشکلات، بھوک، افلاس، تنگ دستی۔ یہ واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور ایک نے تو حد ہی کر دی، اس نے افلاس سے، اس نے غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، یہ جہنم کا واقعہ ہے۔ جہنم میں باپ نے پیدائشی بچے کو 50,000 میں فروخت کر دیا۔ یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، تیری امت پریشان ہے، یا نبی، تیری امت پریشان ہے، یا نبی۔ اپنے ننھے منھے بچے، پیدائشی بچے کو، جی ہاں، صرف 50,000 روپے، 50,000 روپے کے عوض فروخت کر دیا۔ معلوم کب ہوا؟ جب ماں بلکنے لگی، ماں بچے کے لیے تڑپنے لگی، تو بتایا گیا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے باپ نے اپنے بچے کو ماں کی ممتا سے چھین کر اس بچے کو فروخت کر دیا۔ جی ہاں، یہ بھی وطن عزیز کا واقعہ ہے۔ یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑ نہیں رہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں میں نے، جی ہاں، یہ وہی باتیں ہیں، یہ تمام باتیں ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آج
لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، آج لوگ بچوں کو بیچنے پہ مجبور ہیں، آج اپنے بچوں کو لوگ ذبح کر رہے ہیں۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ غربت کی وجہ سے ہے۔ ایک طرف تو پیسے کی روانی ہے، ایک طرف قیمتی موبائل کی فراوانی ہے، ایک طرف ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں، ہوٹلنگ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا پہنا رہے ہیں۔ کیا ہم کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے؟ اس کو ایک وقت کا کھانا کھلا کر کیا ہمارا بجٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا؟ کیا ہمیں اسے ایک جوڑا دے کر کیا ہم تنگ دست ہو جائیں گے؟ نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور کرنا ہے ہم نے، یہ واقعات متواتر آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ جی ہاں، ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حافظ آباد کا واقعہ ہے۔ جی ہاں، حافظ آباد میں ایک ماں نے 3 بچوں کو بے روزگاری اور بھوک کی وجہ سے قتل کر دیا۔ لوگ تو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مزاروں پہ جا رہے ہیں، صلاۃ الحاجات پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 5 سال ہو گئے میرے گھر اولاد نہیں ہے، میری اولاد کے لیے دعا کرو۔ اور لوگ جن کی اولادیں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بھوک۔ وجہ کیا ہے؟ تنگ دستی۔ وجہ کیا ہے؟ بے روزگاری۔ یہ سب وجوہات ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے غور کرنا ہے ان وجوہات میں ہمارا کیا کردار ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ بھوک سے مر گیا، اس نے خودکشی کر لی، اس نے بچوں کو ذبح کر دیا، اس نے بچوں کو مار کر خود بھی خودکشی کر لی۔ یہ واقعات تواتر سے آنے کے بعد ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم یہ واقعات پڑھتے رہیں گے، فارورڈ کرتے رہیں گے، افسوس کرتے رہیں گے، کفے افسوس ملتے رہیں گے، صرف بحث کرتے رہیں گے، صرف ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہیں گے؟ کیا ہماری ذمہ داری اتنی ہی ہے؟ کیا بچوں کے مرنے پر ہمیں کوئی قلق نہیں ہے؟ کیا بچوں کو مرنے پر، کیا بچوں کو مارنے والی اس ماں پر ہمیں افسوس نہیں ہے جس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ اگر ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، اس ماں کا کوئی بھائی بھی تو ہوگا، اس ماں کا کوئی باپ بھی تو ہوگا، اس بچے کا بھی تو کوئی باپ ہوگا، کوئی چچا ہوگا، جی ہاں، کوئی چھوٹا بڑا بھائی ہوگا۔ کیا وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا آپ اور ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ جی ہاں، ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی غربت کی وجہ سے، کوئی فاقے کی وجہ سے سو جاتا ہے، کبھی ہم نے غور کیا ہمارے پڑوس میں کتنے لوگ سو رہے؟ یہ سب واقعات ایک دن کے نہیں ہیں۔ میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، مقصد یہ ہے ہم نے اور آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ اس نہج پر ماں کیوں پہنچی، باپ کیوں پہنچا، اس باپ نے 50,000 کے عوض بچے کو کیوں فروخت کیا؟ وجہ کیا تھی؟ کیا پڑوس میں لوگ نہیں رہتے تھے؟ کیا اس کے عزیز رشتہ دار نہیں تھے؟ کیا اس کے جاننے اور چاہنے والے نہیں تھے؟ کیا شادیوں میں آنا جانا ان کا نہیں تھا؟ کیا پڑوس میں ملنا ملانا نہیں تھا؟ کیا ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا؟ کیا وہ جنگل میں رہتے تھے؟ کیا وہ بیابان میں رہتے تھے؟ کیا وہ ریگستان میں رہتے تھے؟ نہیں، یہ جہلم کا واقعہ ہے، جی ہاں یہ بدین کا واقعہ ہے، جی ہاں یہ لاہور کا واقعہ ہے۔ لاہور میں کوئی پڑوس نہیں تھا، حالانکہ اسلام پڑوسیوں کے متعلق کس قدر ہمیں مدنی پھول عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم ماموں ہیں ہم ذمہ دار ہیں، ہم چچا ہیں ہم ذمہ دار ہیں، ہم بھائی ہیں ہم ذمہ دار ہیں، ہم باپ ہیں ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ بحیثیت مسلمان اگر ہم پڑوسی ہیں تو جی ہاں ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم خبر گیری رکھیں، ہم دیکھیں ان لوگوں کو، ہماری حس کہاں چلی گئی؟ ہم واقعات سن رہے ہیں،
ہم واقعات پڑھ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس اپنی حاجت بیان کر رہے ہیں. آج کوئی پریشان ہے، آج کوئی تنگ دست ہے، آج کوئی بے روزگار ہے، وہ ہمارے پاس آتا ہے، ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب خبر چھپتی ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کفے افسوس، پھر ہم سوچتے ہیں افسوس ہو گیا. اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. جی ہاں، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اپنے بجٹ میں سے کچھ کرنا پڑے گا. اور یاد رکھیے کہ مالی مدد ہی سے ہم اس کی مدد نہیں کر سکیں گے. صرف اگر دو سکھ کے بول دیے ہم نے، اگر ہم نے اس کی دل جوئی کر لی، بچے پر دست شفقت رکھ دیا، دو میٹھے بول بھی اس کو وٹامن کی گولیوں سے بھی زیادہ توانائی دے سکتے ہیں. مگر ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، ہم اپنے موبائل میں مست ہیں، ہم اپنے ٹیبلٹ میں مست ہیں. ہمیں یعنی لوگ کہتے ہیں نا، آپ راضی تو جگ راضی، میں خوش تو میں سمجھ رہا ہوں سارے لوگ خوش ہیں. ارے نہیں، ایسا نہیں ہے. اس معاشرے کے اندر غریب بھی ہیں، نادار بھی ہیں، تنگ دست بھی ہیں. جی ہاں، خودکشی کرنے والے بھی لوگ ہیں، بچوں کو بیچنے والے بھی لوگ ہیں. یہ باتیں ریپیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، اور ہم نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہی اس کی درستگی کرنی ہے. ہم نے ساتھ دینا ہے ان لوگوں کا، ہم نے ان واقعات کی روک تھام میں حصہ لینا ہے. کس طرح رکیں گے یہ لوگ، کس طرح بچیں گے یہ لوگ؟ انشاءاللہ الرحمن. پہلے ہم اگر بطور پڑوسی ہیں تو اسلام پڑوسیوں کے متعلق کیا کہتا ہے، ہمیں کیا سمجھاتا ہے، ہمیں کیا بتاتا ہے. یہ خبریں اس طرح میں نے پہلے کہا کہ تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں، اور ریشو خودکشی کا بہت بڑھتا جا رہا ہے. جی ہاں، پاکستان میں ہر سال 10 لاکھ افراد کہتے ہیں، یہ نیٹ کی رپورٹ ہے، خودکشی کرتے رہے. جی ہاں، پاکستان میں 10 لاکھ افراد کی خبریں ہیں. اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ غربت ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ مالی حالات صحیح نہیں ہے. اے مدنی چینل کے ناظرین، ایسی بھی کیا بے حسی ہے؟ ہمارے پڑوس میں رہنے والے شخص سے ہم آگاہ نہیں ہیں. پڑوس سے دور کی بات ہے، ماموں بھانجے سے آگاہ نہیں ہے، چچا بھتیجے سے آگاہ نہیں ہے. بھتیجا بلک رہا ہے اور چچا جو ہے وہ عیش و آرام میں ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، تو آپ خرچ کریں. یقین جانیے آپ کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا. صدقہ دینے سے مال ہوتا، مال بڑھے گا. آپ تلاش تو کریں اپنے خاندان میں، آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں تو صحیح. آپ کا قلب بیدار تو ہو جائے اس بارے میں. آپ یہ خبریں آپ کو کیوں نہیں جھنجھوڑ رہی؟ کیا یہ ہمارے معاشرے کی نہیں ہے یا کسی اور ملک کی ہے؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خبر نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کی خبریں نہیں ہیں؟ جی ہاں، مسلمانوں ہیں. اکثر خبریں مسلمانوں کی ہوتی ہیں، نام مسلمانوں والے ہوتے ہیں. ایک مسلمان خودکشی کر لے اور ہم پر کچھ بھی نہ ہو، کتنی افسوس کی بات ہے. مسلمان حرام کی موت مر گیا، بچوں کو قتل کر دیا. لوگ جھولیاں پھیلا رہے ہیں اولاد کے لیے، لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، لوگ مزارات پر جا رہے ہیں. اور اس طرف یہ ہے کہ گلے دبائے جا رہے ہیں، اس طرف یہ ہے کہ بچوں کو مارا جا رہا ہے، نہر میں چھلانگ لگائی جا رہی ہے، خودکشیاں کی جا رہی ہیں. مگر ہمیں کہ بیدار نہیں ہو رہے. یقین مانیے مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے لوگ کھاتے پیتے بہت اہل ثروت ہیں وہ، مگر اس طرف ذہن نہیں ہے. بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، کاروبار بڑھا رہے ہیں. ایک دکان ہے تو دو ہے تو 3 ہے. ایک شہر ہے دوسرے شہر میں چلے گئے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں. پاسپورٹ ہے کہ بھرا ہوا ہے، اتنے ملکوں کے ویزے لگے ہوئے ہیں. مگر قریب ہی لوگ ہیں کہ بہن ہے بیوہ ہو چکی ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بہن کے بچے ہیں، اس کو اسکول لے جانے والا کوئی نہیں، مدرسے لے جانے والا کوئی نہیں، اس کو حافظ قرآن بنانے والا کوئی نہیں، اس پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں. کہاں گئی ہماری بے حسی؟ کہاں گئی ہماری حس؟ اتنی بے حسی. مدنی چینل کے ناظرین، یہی باتیں آپ سے کرنی تھی. یہ واقعات، یہ SMS، یہ واٹس ایپ، یہ سوشل میڈیا ہمیں ان خبروں کے ذریعے اطلاع تو دے رہے ہیں،
مگر ہمارا ضمیر ہے کہ بیدار نہیں ہو رہا. جس شخص نے یہ خبر مجھے بتائی آج، انہوں نے کہا یار میں نے یہ غور کیا، میرے بھی تو بچے ہیں یار، کتنا میں ان سے پیار کرتا ہوں، کتنی محبت کرتا ہوں، مگر یار وہ ماں کیسی ہوگی یار جس نے اپنے چاروں بچوں کو قتل کر دیا. یار یہ کیسی ماں تھی، اس کو وہ کس حد تک چلی گئی ہوگی، اس نے اپنے بچے کا گلا دبا دیا. یہ باپ کیسا تھا جو بیٹے کو، جو نومولود بیٹے کو، جب بیٹا ہوتا ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور باپ مٹھائی بانٹنے نہیں گیا تھا، باپ اپنے بچے کو فروخت کرنے گیا تھا. اس معاشرے کے اندر ہم اس بے حسی کو ہم نے ختم کرنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جی ہاں ختم کرنا ہے. ارد گرد دیکھنا ہے، رشتہ داروں میں دیکھنا ہے، میں نے بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی دیکھنا ہے. جی ہاں ہم سب مل جائیں گے، ہم سب توجہ کریں گے. اور دیکھیں کچھ لوگ مالی طور پر مستحکم نہیں ہوتے، مگر ان کا جو سرکل ہوتا ہے، ان کے جو دوست ہوتے ہیں، ان کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ اہل ثروت ہوتے ہیں. آپ دے نہیں سکتے، دلوا تو سکتے ہیں نا. 2 وقت کی روٹی کسی کو مل جائے، کسی کے گھر میں راشن پہنچ جائے. جی ہاں راشن پہنچتا ہے رمضان میں. رمضان میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، یار میں راشن دینا چاہتا ہوں، میں گھر میں راشن تقسیم کرنا چاہتا ہوں. ارے کیا رمضان میں اس کو راشن کی حاجت ہے؟ سال کے 11 مہینے اس کو راشن کی حاجت نہیں تھی؟ سال کے 11 مہینے کیا اسے راشن کی حاجت نہیں تھی؟ وہ بھوک میں تڑپ رہا تھا، اس کا بجٹ پورا نہیں ہو رہا تھا، 11 مہینے اس کو راشن تقسیم کرنا یاد نہیں آیا؟ کیا رمضان میں ہی ہم خیرات کریں گے؟ کیا رمضان میں ہی ہم لوگوں کی مدد کریں گے؟ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے غور کرنا ہے. اگر ہم سمجھیں کسی کے 2 بیٹے ہیں اور وہ یہ تصور کر لے کہ میرے 3 بیٹے ہیں، اگر میں کے لیے 2 جوڑے بنوا رہا ہوں تو 1 جوڑا میں غریب کے لیے بنا لوں. میں اگر خود راشن استعمال کر رہا ہوں، اچھا کھا رہا ہوں، اچھا پی رہا ہوں، تو میں ان کے گھر میں بھی راشن ڈلوا دوں. پورا نہیں ڈلوا سکتا، ٹھیک ہے تھوڑا بہت مدد کر دوں میں اس کو. میں نہیں دے سکتا، میں دلوا سکتا ہوں، میں اس کی مدد تو کر سکتا ہوں. اچھا غریب کا بچہ اگر جوڑا پہن لے گا آپ کے لیے دعا دے گا. پڑوسی کا بچہ اگر آپ کی مدد سے خوش ہو جائے گا تو آپ کو دعا دے گا. ہم نے اور آپ نے اس بات پر غور کرنا، اسی لیے سلسلے کا آغاز کیا گیا تاکہ ہماری بے حسی دور ہو، اور ہم بے حس ہوتے جا رہے ہیں. آپ کہیں گے یار ہم ناظرین کو بے حس کر رہے ہیں، میں اپنے آپ پر غور کروں یار. میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو واقعی بے حس ہو چکے ہیں. آج کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو لوگ موبائل سے جی ہاں اس کی پکچر لے رہے ہیں، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کی مدد نہیں کی جا رہی، اس کو اٹھایا نہیں جا رہا. یہ بے حسی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ہم ان تمام باتوں سے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے بے حسی دور کرنی ہے، ہم نے مدد کرنی ہے. ہم انشاءاللہ مدد کریں گے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اور معلوم ہوا کہ ہم مدد کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ پھلے گا، پھولے گا، خوشیاں آئیں گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فرمان ہیں پڑوسیوں کے لیے. جو مدد کرتے ہیں ان کے لیے بڑی بشارتیں ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کی خدمت میں وہ بشارتیں اور وہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کروں گا. آپ نے سننا ہے. انشاءاللہ ان فضائل کو سننے کے بعد ہمارا دل کرے گا کہ ہم بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، اور بے روزگاروں، تنگ دستوں کی، اور ان لوگوں کی جو غربت سے فاقے میں مبتلا ہیں ان کی مدد کریں. نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ پڑوسی 3 قسم کے ہیں. ایک وہ پڑوسی جس کا ایک ہی حق ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، اور تیسرا وہ ہے جس کے 3 حقوق ہیں. اور وہ جس کے 3 حقوق ہیں وہ مسلمان اور قریبی رشتہ دار ہے، اور جس کے 2 حق ہیں وہ مسلمان ہے، اور جس کا 1 حق ہے وہ مشرک ہے. اب لگائیے کہ پڑوسی کے کتنے حق ہیں، اور جو رشتہ دار بھی ہو اور پڑوسی بھی ہو، اللہ اللہ،
اس کی تو زیادہ خبر گیری رکھنی ہے ہم نے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین ہمیشہ پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ وہ اسے وارث بنا کر چھوڑیں گے. یعنی اتنی پڑوسی کے بارے میں تاکید ہوتی کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میں نے خیال کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا کر چھوڑیں گے. اللہ اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اے مدنی چینل کے ناظرین، پڑوسیوں کے حقوق کیا؟ اس حدیث پاک میں غور کیجئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اگر وہ تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو قرض دو، اگر وہ محتاج ہو تو اسے کچھ دو، بیمار ہو تو عیادت کرو، مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، اور اسے کوئی خوشی حاصل ہو تو اسے مبارکباد دو، مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، اور بلا اجازت اس کے مکان اونچا مکان بنا کر اس کی ہوا نہ روک دو. اگر تم پھل خریدو تو تحفتاً اسے بھی دو، اور اگر ایسا نہ کر سکو یعنی تمہاری استطاعت نہیں ہے، اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر پوشیدہ طور پر لاؤ، اور تمہارے بچے انہیں لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج پہنچے. اپنی ہانڈی کے دھوئیں سے انہیں تکلیف نہ دو، اپنے ہانڈی کے دھوئیں سے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، مگر یہ کہ اسے بھی کچھ نہ کچھ بھیجو. کیا تم جانتے ہو پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے. سبحان اللہ. ساری باتیں پڑوسی کی بیان کر دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. ہم اپنے پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں پر نگاہ کریں تو بہت سارے ہمارے معاملات حل ہوتے چلے جائیں. نور کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کی وصیت کرتا ہوں. پھر آپ نے پڑوسیوں کی اس قدر حقوق بیان فرمائے کہ ایسے لگا کہ جیسے آپ اسے وراثت میں حصہ دار بنا دیں گے. پڑوسی کے حقوق کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کے اور بھی کئی فرامین ہیں. فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین رفیق وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے زیادہ بہتر ہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے زیادہ بہتر ہو. فرمایا یعنی کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے. تو آج پڑوسیوں کے متعلق میں نے چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی. وہ لوگ مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے یہ معاملات کی، جو خبریں مشتہر ہوئیں، سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہوں گی، آتی رہتی ہیں، آخر ایک دو دن کی بات تو نہیں ہوگی نا. اگر پڑوسی ان کا خیال کرتے، اگر رشتہ دار ان کا خیال کرتے تو شاید وہ یہ اقدام نہ اٹھاتے. اور اگر پڑوسی بھی ہوں، رشتہ دار نہ بھی ہوں، تو بطور مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں بڑی پیاری روایتیں نقل کی ہیں. سنی مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے دکھی لوگ، ان کے دکھ درد بانٹ لیے جائیں گے. سنیے اور توجہ سے سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھائی کی امداد اور فائدے کے لیے قدم اٹھاتا ہے اسے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں جیسا ثواب ملتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا
جن کا کام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی کہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے لیے جو مدد کرتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوں گے حالانکہ لوگ ابھی حساب میں ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرتا ہے، چاہے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے کے اگلے پچھلے سب گناہ کو بخش دیتا ہے، اور اس کے لیے رب کریم 2 براءتیں لکھ دیتا ہے، جہنم سے رہائی اور منافقت سے براءت۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، میں اس کے میزان کے قریب کھڑا ہوں گا، اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں تو صحیح، ورنہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان کی مدد کرنا، مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا، مسلمان کی تنگدستی کو دور کرنا، مسلمان کو کھلا کر اس کا پیٹ بھرنا، اس کو اچھا کپڑا پہنانا، یہ سب چیزیں، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، یا کوئی نادار شخص ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہی ایک مسلمان کا کام ہے کہ مسلمان جب بیمار ہوتا ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تو سارا جسم اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کاش ہم بھی ایسے ہی بن جائیں کہ ہمارا مسلمان بھائی اگر درد میں مبتلا ہو تو ہمیں بھی درد محسوس ہو، اگر ہمارا مسلمان بھائی غربت میں مبتلا ہے تو ہمیں اس کا پین لینا چاہیے، اگر وہ فاقے میں ہے تو اس درد کو سمجھنا چاہیے۔ ماہ شعبان آ پہنچا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ، اور ماہ رمضان آیا ہی چاہتا ہے۔ اللہ اس کو صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں اس سے ملا دے۔ مسلمان کثرت سے خیرات کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں۔ ان غربت اور تنگ دستی اور افلاس، بے روزگاری، اس کا خاتمہ صدقہ و خیرات سے ہو سکتا ہے۔ اگر مدنی چینل کے ناظرین پریشانی اور ان کا اہم حل، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خبر گیری کرے گا، اس کو اپنی زکوٰۃ سے فائدہ پہنچائے گا، اپنے صدقات سے فائدہ پہنچائے گا، تو اس کی پریشانیاں کیوں نہیں حل ہوں گی؟ دعوت اسلامی بھی صدقات اور زکوٰۃ جمع کرتی ہے، انہی صدقات سے وہ حافظ قرآن بھی بناتی ہے، عالم دین بھی بناتی ہے۔ انہی صدقات سے دعوت اسلامی بہت سارے کام کر رہی ہیں۔ آج معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، کیوں نہ ہو کہ نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ جب لوگ مسجد میں جائیں گے ایک دوسروں کا دکھ درد بھی سمجھیں گے۔ جب عالم بنیں گے تو عالم خودکشی نہیں کرے گا، عالم تو بتائے گا کہ خودکشی حرام ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ پہلے جو حق ہے آپ کے اور آپ کے قرابت داروں کا ہے، بالکل آپ ان کی مدد کیجئے۔ آپ کی مدد سے اگر ان کی تنگدستی دور ہوتی ہے، آپ کی مدد کرنے سے، آپ کی زکوٰۃ سے، آپ کے فطرے سے، آپ کے خیرات سے اگر ان کی بے روزگاری دور ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنے بچوں کو تنگ دستی کی وجہ سے فروخت کر رہے ہیں، جی ہاں، ان لوگوں کی مدد کیجئے۔ اور ان کی مدد کے بعد اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ دعوت اسلامی کو بھی صدقات خیرات دیں۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ کے ذریعے، مدارس المدینہ کے ذریعے، دار المدینہ کے ذریعے علم کے نور کو پھیلا انشاءاللہ یہ معاشرے میں اس بات کو پہنچا رہی ہے۔ دعوت اسلامی اس معاشرے کے اندر بہتری لا رہی ہے، اور وہ بہتری کس صورت میں ہوگی؟ یہ بہتری کی صورت یہی ہوگی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرے گا، ایک مسلمان اپنے پڑوسی کا خیال کرے گا، مسلمان کی غمخواری کرے گا، اور انشاءاللہ الرحمن ایک بہترین معاشرہ تشکیل پا ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ آ جائیے،
دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. آپ اپنی زکوٰۃ اور اپنی خیرات دیں گے انشاءاللہ الرحمن یہی پریشانیوں کا حل ہے کہ آپ کی زکوٰۃ دینے سے، آپ کی خیرات دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پریشانیاں ہوں گی نہیں، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوں گی، اور یہی اس کا حل ہے. دور آفات ہو، ٹھیک حالات ہو، صدقہ عثمان کا یا رسول خدا. ہم سبھی ایک ہوں، ایک ہوں، نیک ہوں، حزبائے مرتضی یا رسول خدا.